बसमीम रबी। अजीज दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम जो है तो जैसा कि आपने थंबनेल पे मुलाजा किया होगा कि अवतार और बुरूज के हवाले से है। ये दो चीज़ें जो मौसूफ आन जहानी गुलाम कादियानी साहब की तालीम के अंदर और उनके दावजात के अंदर पाई जाती हैं, उस पे बात करेंगे। और इसके लिए आमिर हक साहब इस पे गुफ्तगू करेंगे, इसके बारे में तफसील बताएंगे। मादर चाहता हूँ कि हम कुछ मिनट लेट हैं और उसके लिए मैं मज़ीद अपनी बात को आगे नहीं लेके जाता। डायरेक्टली शुरू करते हैं जनाब आमिर हक साहब से। जी आमिर साहब, आप आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख साहब, जैसा कि बता दिया गया है कि मौजू अवतार जी जो है और ब्रूज के हवाले से जी स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट विद अहमदी जमात मिर्जा गुलाम कादियानी, उस तनाजुर में हम देखेंगे। बिल्कुल। शेख साहब, सबसे पहले मेरे ख्याल से जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके ऊपर बात कर ली जाए, ताकि चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो है वो बुनियादी तौर पर दो टर्म्स हैं, और उन दो टर्म्स को हम आज डिस्कस करेंगे, अवतार और बुरूज। मिर्जा साहब के बकौल और जमातों के बकौल, जो इनकी जमात अहमदिया है, उसके बकौल बुरूज और अवतार जो है वो सिमिलर है, सिनोनिम है, मुतरादिफ हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे आगे के इनके माना क्या है और इनको इस्तेमाल कैसे किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे ख़त्म नबूवत से रिलेटेड मुसलमान दोस्त हैं जो कि कादियानियत के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं, इसी तरीके से हमारे अहमदी दोस्त भी हैं। तो बहुत दफ़ा हम महसूस करते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं, बुरूज और अवतार और जिल, और इस तरीके की जो टर्म्स हैं आगे जिनका मैं जिक्र करूंगा, ये मसील, मसल, ये वर्ड्स जो हैं, इस्तिआरा, शबी, तशबी, ये सारे वर्ड्स आते हैं। जी मगर आज हमने इन दो टर्म्स को पिक किया है जो कि इंटरलिंक्ड है आपस में। अच्छा शेख साहब, जिल जो है, जिल ये क्या है, मिसल क्या है, इसको साइड पे कर लेते हैं, फिर ब्रूज और हम अवतार को लेंगे। अच्छा, जिल जो है ये अरबी जुबान का वर्ड है। शेख साहब, आपको याद होगा कि मुगल सल्तनत के अंदर जिल इलाही कहकर जिले मुखातिब इलाही। किया जाता है जी। जिले जिल जी। इलाही, तो इलाही जिल, जिल का मतलब होता था साया, छांव, शेडो। जी। ठीक है, प्रतिमा, ये जिल का मतलब है। और इलाही यानी कि अल्लाह का साया। इसी तरह जी। हदीसों में भी आता है, कुरान में भी आता है, जिल अरबी जुबान का वर्ड है जिसको साया कहते हैं। बुरूज क्या है? बुरूज लुगवी एतबार से अपीयरेंस को कहते हैं, इजहार को। एक चीज पोशीदा है, उसकी पोशीदगी के बाद, उसकी पिन्हा होने के बाद उसका इजहार, अपीयरेंस, उसको बुरूज कहते हैं। ये बे की पेश के साथ है, कुछ बरूज पढ़ते हैं, बरूज नहीं है, बुरूज है, बे के ऊपर पेश है, बुरूज। अच्छा, अब अवतार क्या है? अवतार जो है वो बेसिकली संस्कृत जुबान का वर्ड है। अगर आप इसको डीप डीप डिक्शनरी में करेंगे तो मैं आपको शो भी कर देता हूँ, जो संस्कृत की है। जिस तरह जुबानें लिखी जाती है ना, इनके लिखने का स्टाइल होता है। कुछ जुबानें हैं वो राइट टू लेफ्ट जाती हैं, और कुछ हैं वो लेफ्ट टू राइट जाती हैं। जैसे इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट जाती है, उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट जाती है, अरबी जो है वो राइट टू लेफ्ट जाती और है। ऊपर से नीचे भी आती हैं। ये जो ऊपर से नीचे भी जुबानें आती हैं, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा। ये जो संस्कृत है, ये जुबान जो है, ये इसके लिए प्रॉपर वर्ड बोला जाता है, नागरी बोला जाता है या देवनागरी बोला जाता है। देवनागरी या नगरी, ये दो वर्ड बोले जाते हैं। इनकी जो बुनियादी जुबानें थी वो ब्रहिमा थी, या ब्राहिमा भी उसको बोला जाता है, गुप्त बोला जाता है, गुप्ता और सिद्धम, ये जुबानों के स्टाइल होते थे। तो ये लिखी जाती थी लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे इंग्लिश लिखी जाती है। इन जो जो जुबानें लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती हैं और उनके अल्फाबेट संस्कृत से माखूज हैं, उनको कहा जाता है देवनागरी, नगरी, सिद्धम, गुप्ता या ब्रहिमा। ये जुबानों के नाम इनके लिए बोले जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो बांग्लादेश की जुबान है, बंगला, वो भी हाँ लेफ्ट हाँ। टू राइट चलती है, जैसे हिंदी लिखी जाती है। जी हमारी नजर से, जो हमारे जो पाकिस्तानी है उनकी नजर से देखा जाए तो हमें लग रहा होता है हिंदी लिखी हुई है। वो क्यों लिखी होती है? क्योंकि उसका जो स्टाइल है लिखने का वो लेफ्ट टू राइट जाता है, और जो अल्फाज बोले लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो देवनागरी के हैं। अच्छा,
اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو سکھوں کی زبان ہے پنجابی، بولنے میں سیم رائٹ. ہوتی ہے مگر لکھنے میں وہ گرو لکھنے مکھی ہے، وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ میں. جاتی ہے، جس میں جو گرو گرنتھ لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ جاتی ہے، وہ بھی بیسیکلی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مگر ہماری پنجابی جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ جاتی ہے کیونکہ ہم اردو یا عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، علی باپا تا کا یہ والے. رائٹ. اچھا، اوتار جو ہے اس کے اندر یہ سنسکرت زبان کا ورڈ ہے اور اس کی ڈکشنری اگر آپ دیکھیں، ویسے تو اگر میں اس کی ٹپیکل ڈکشنری کے اندر جاؤں جس کو دھاتو ورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آریہ سماج کی ڈکشنری وغیرہ، اس میں ہم ڈیپ میں چلے جائیں گے، مگر میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں ذرا سطحی سی گفتگو ایک انفارمیشن کے طور پر. اس کو کہتے ہیں پلیز. اواتارنا. اواتارنا. اچھا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو آتا ہے اواتارنا تراتی. اواتارا نتراتی، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو دشائیں ہوتی ہیں اوپر کے نیچے، ان کے لیے ہوتا ہے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ، یعنی اوپر سے نیچے آنا اور نیچے سے اوپر جانا. تو ڈسینٹ کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے آئے، اور اسینڈ کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا. تو اواتارنا جو ہے یہ بیسیکلی ورب ہے سنسکرت زبان کے اندر جس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا، ایک ڈسینٹ، ٹھیک ہے، ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر اوپر سے نیچے. مگر جب اس کو پرٹیکولرلی مذہب کے یا ہندو مت کا جو کنسپٹ ہے اواتارنا کا، اس کے کانٹیکسٹ میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیون، ڈسینٹ فرام ہیون، ڈیٹی، ایک الہامی قوت، الہی قوت جو آسمان سے زمین کی طرف جسم میں آ جائے، ایک پاور اوپر سے، اس کو کہتے ہیں اواتارنا. مٹیریلائز ہو جائے. مٹیریلائز ہو جائے، کسی جسم میں آ جائے. اچھا، جو جس جسم کے اندر یہ آتی ہے اور یہ اواتارنا کا پورا پروسیس ہو کر جس میں آتی ہے اس کو بولتے ہیں اواتار. یہ ہے بیسیکلی. تو یہ اب آپ اس سنسکرت ڈکشنری کو دیکھیں گے تو یہ ریکارڈ میں آ جائے گی کہ یہ اواتاراتی کیا ہوتا ہے، اواتارنا کیا ہوتا ہے اور اواتار کیا ہوتا ہے. اور یہ تقریباً بڑے بڑے 12 کے قریب اواتارز ہیں جو ہوئے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہاں جو سننے کی چیز ہے وہ ہے اواتار کے اندر جو پروسیس ہوتا ہے اس کو انکارنیشن کہتے ہیں، انکارنیٹ کرنا. یہ بڑا مزے کی چیز ہے اور یہ حلول سے معلق ہے، حلول. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں جب وہ اوتار کو سمجھنے لگتے ہیں تو وہ تناسخ سے اس کو مکس کر دیتے ہیں. انکارنیٹ چیزوں کا کرنا یعنی ایک روح کا دوسرے جسم میں داخل ہونا، ہاں، دوسرے کے جسم میں. تو تناسخ اور اوتار اپنی ڈیفینیشن میں اپنی کیا اس کو کہنا چاہیے اپسٹمولوجی میں دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کے یہ درمیان کنفیوز ہو جاتی ہیں. جب کسی انسان یا کسی مخلوق کی روح کو آپ کسی دوسرے جسم کے اندر جانتے ہوئے مانیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تناسخ ہے. مگر اگر اوپر سے کسی الہی چیز کو، نور کو آپ کسی جسم میں منعکس مانے، ریفلیکٹ مانے یا اترتا ہوا مانے تو ہم اس کو کہیں گے یہ اوتار ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم ان ڈیفینیشنز کے بعد نہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرزا صاحب کہیں تناسخ کے قائل تو نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یا وہ اوتار کو مانتے تھے. اچھا خیر، شیخ صاحب بروز کیا ہے؟ بروز جو ہے وہ چونکہ اپیرنس ہے تو کسی سپر نیچرل چیز کا، کسی پاور کا کسی جسم میں مٹیریل، یہ جو فزیکل باڈی ہے اس کے اندر ریفلیکٹ کرنا یا اپیئر ہونا، اس کو بروز کہتے ہیں. یہ یہاں اس پہ ایک ٹرم چیز کو ڈیفائن کر دیں، سوری ٹو انٹرپٹ، یہاں ایک چیز ڈیفائن کر دیں کہ ایک سوال پیدا یہاں پہ آ جاتا ہے کیونکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تصوف میں اور ہمارے عام روزمرہ کی زبان، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، مطلب واہ، اس میں مطلب جو آپ نے جتنی بھی نام لیے ہیں، جتنے بھی باتیں کی ہیں کہ اس کے اندر ایک طرف سے دوسرے کے اندر حلول ہونا، تو فنا فی الرسول اگر ہم کہیں تو کیا وہ یہاں پہ کس میں ایڈجسٹ ہوگا؟ یہ لفظ کس سے زبردست. شیخ صاحب حقیقت یہ ہے کہ میں ٹرمز کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک پیٹرن بیان کرنے لگا تھا، وہ پیٹرن یہ نیکسٹ سٹیپ تھا جس پر آپ آئے ہیں. اس کا مطلب میں الحمدللہ نہیں، اس کا مطلب یہ الحمدللہ کہ جو چیز میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ آ گئی ہے اور اگلا سوال پیدا ہوا ہے جو میں آگے جانے لگا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی الحمدللہ کہ ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ گیا. شیخ صاحب یہ بنیادی تھیں ذل، بروز، اوتار، یہ بنیادی ٹرمز
جن کو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے فعال کرتے. تو اوتار جو ہے وہ بیسیکلی ٹپیکل ہندو کا سناتن دھرم یا آریہ سماج کا کانسیپٹ ہے, مور اور لیس. تھوڑا سا بروز جو ہے وہ اس سے قریب قریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ہم آگے چلیں گے. مثلیت کسے کہتے ہیں؟ مثل جو ہے اس کو کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے مسیل مسیح کا بھی اور تمثیل کا اور تشبیہ کا بھی دعویٰ کیا ہے شیخ صاحب, تو اسی لیے اس کو لینا بھی بہت ضروری ہے. مثل کہتے ہیں کہ جزوی طور پر کچھ صفات کا, کچھ عادات کا, کچھ خصائل کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ مل جانا یا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا, یعنی کسی دو اشیاء میں, عادات میں, اخلاق میں, خصائل میں, صفات میں مشابہت ہونا, مماثلت ہونا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا مثل ہے, یہ چیز بولی جاتی ہے. اچھا, تو شیخ صاحب اب میں آنے لگا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ فنا فی الرسول کہاں سے کوائن ہوا ہے, یہ فنا فی الرسول کیا ہے, یہ تصوف کے اندر بولا جاتا ہے. تو شیخ صاحب ہم اس کو لیتے ہیں ترتیب کے ساتھ کہ بروز میں, ذل میں اور مثل میں اور فنا فی الرسول میں یہ پیٹرن کیا ہے. تو اس پیٹرن کو اس طریقے سے سمجھیں شیخ صاحب. سب سے پہلے انسان کے اندر کچھ عادات ہوتی ہیں جن پر اس کا اختیار نہیں ہوتا, جو اس کی فطرت اور جبلت کا حصہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض انسانوں کو فطرتی طور پر ہم نے جذباتی اور متشدد پایا ہے, ان میں شدت ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اور بڑی کوشش کے باوجود بھی اپنے غصے کی عادت پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, یعنی غصہ ان کی جبلت اور ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی فطرت کو ہم نے بڑا دھیما, بڑا مدھم, بڑا جھکاؤ اور بڑا جو ہے نا وہ کام سا اور بڑا نفیس اور بڑے سوبر قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں, ٹھنڈے قسم کے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے. یہ وہ عادات ہیں شیخ صاحب جو آپ کے سافٹ ویئر کے اندر پائی جاتی ہیں, جن کو آپ اپنی فطرت سے, اپنی جبلت سے جدا نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گئی وہ مثالیں, یہ وہ عادات. اچھا شیخ صاحب کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اختیاری. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, آپ اختیار رکھتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, آپ پاور رکھتے ہوئے بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے, یہ آپ کی اچھی عادات ہیں. اب ان عادتوں کا اور جو پہلی عادتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں, ان عادات کا کسی کے ساتھ میچ کر جانا یہ اتفاقی امر ہے. یعنی مثال کے طور پر دو دھیمے انسان کا آپس میں مشابہت اختیار کر جانا, ٹھیک ہے جی, اور دو جلالی انسانوں کا آپس میں اتفاق ہو جانا یا میچ ہو جانا, یہ ایک اتفاقی عمل ہے. جو مثال ہے نا شیخ صاحب, جو مثال جسے مثالیت کہتے ہیں, جسے مسیل مسیح, وہ عادتیں تھیں مرزا صاحب کے بقول ان کی جو کہ فطرت میں اور جبلت میں عیسیٰ علیہ السلام سے مماثلت رکھتی تھیں. ٹھیک ہے, اور جو فنا فی الرسول ہے یہ بیسیکلی اختیاری عادات تھیں کہ اتنی عبادت کی, اتنی نیکیاں کی, اتنی شریعت کی پابندی کی کہ فنا فی الرسول کے درجے پر پہنچ گئے. اب یہ تھا اگلا سٹیپ, ارادتن جی. اچھا اب فنا فی الرسول جو ہے اس سے اگلا سٹیپ ہے بروز. یعنی پہلے آئی مثلیت, مسیل مسیح ان عادات میں جن پہ اختیار نہیں, پھر آیا فنا فی الرسول, وہ خصائل جن کو, یا وہ عادتیں, یا وہ ریاضتیں, یا وہ مجاہدتیں جن کو ارادتاً, انٹینشنلی, ولنگلی ایکسپٹ کیا, نیکیاں کی, عبادتیں کی, تو فنا فی الرسول کے درجے پر پہنچے. تو فنا فی الرسول کے جب درجے پر پہنچے تو وہ صدیقیت کا مقام تھا, تصوف کی زبان میں, معرفت کی زبان میں, صدیقیت کا. اب صدیقیت کا مقام جب اپنے اتم ہوا اور اکمل ہوا اور افضل ہوا, یعنی اپنے جملہ محلات میں, تو شیخ صاحب وہ پہنچا پھر بروز کے مقام پر, یعنی اس سے اگلے سٹیپ پہ, اس اگلے سٹیپ پر. یعنی یہ ہوا کہ بھی عینی ہی وہ اس کا پرتو بن گیا جس شخص کی وہ اطاعت کر رہا تھا, جس شخص کے وہ نقش قدم پر چل رہا تھا. تو یہ سٹیپ اگلا ہوا بروز کا. تو مرزا صاحب نے پہلے مثلیت, پھر فنائی اطاعت, اور پھر اس میں تکمیل کرنے کے بعد بقول ان کے وہ بروز کی شکل اختیار کر گئے, اور وہ بروز یعنی بعین ہی محمد رسول اللہ یا بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام بن گئے. یہ تھا بروز, اپنی ہائٹ, اپنی پیک پہ پہنچ گئے.
ٹھیک ہے جی. اور وہ کہنے لگے کہ بروز جو ہے نا یہ پھر وہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ رہا, کسی قسم کا بھی کوئی امتیاز نہ رہا. اچھا یہ میں باتیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کسی کو لگے کہ یہ اپنی طرف سے شاید باتیں کر رہا ہے, میں ان کے اخبار کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں ساتھ, جس کے اندر بھی چیزیں بیان کی, اور آگے میں ڈیٹیل میں مرزا صاحب کے حوالہ جات بھی پیش کروں گا. کہ خلاف رسول اور بروز میں فرق, اور پھر مسیل اور بروز میں فرق جو ہے جی 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 یہ مطلب آپ اپنی طرف کریں, اگر نہ ہو تو میرے پاس جی میرے جی شیخ صاحب سامنے یہ الفضل, جی جی الفضل آپ کر لیں. قادیان کا یہ حوالہ ہے جی جی دونوں. جی جی الفضل قادیان کا یہ والا ہے, یہ ایک تقریر کے اندر سالانہ جلسے میں جی ایک تقریر کے اندر کہ جس تقریر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے نا جی, پورا مسئلہ ہے رجت کا, رجت بروز کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کے اوپر بات کی گئی ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے, میں نے ایک پروگرام میں دکھایا بھی ہے اصل میں شیخ صاحب, جی جس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ 1936 کا یہ اخبار ہے, سوری 1931 کا, 1931 کا, جی 31 کا اخبار, 20 اکتوبر اکتوبر 1931. 1931, جی بالکل 20 اکتوبر ہاں میرے پاس بھی وہی ہے. 2010 1931 کا یہ اخبار ہے الفضل کا. ایگزیکٹلی. اس میں یہ ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے جو میں نے خلاصہ نکالا ہے, یعنی یہ جو میں نے ساری تفصیل بیان کی ہے, یہ تفصیل میرے پیارے احمدی دوستو آپ کی اخبار میں ہے. یہ میں نے پہلے خود اس لیے اپنی زبان سے بیان کر لی تاکہ آپ لوگ اس کو توجہ سے سنیں کہ میں غلط تو نہیں بیان کر رہا, اور پھر آپ کہیں کہ عامر اپنی طرف سے بونگی مار رہا ہے, تو میں آپ کی اخبار آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ ساری بات اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے. اگر ٹھیک چاہیے میں ہو گیا آپ جی, کو ابھی فوٹو دے سکتا ہوں اتار کے, مطلب میرے پاس بھی یہ سارا کچھ جی جی ہے میں موجود. سر آہو اینو میں ایڈی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اینو اسی ہنے وہا دنے ہیں. میں اصل میں کہہ رہا ہوں میرا ٹیمپو چل رہا ہے, وہ پبلک سن رہی ہے, جی 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 تو ہاں وہ بالکل ڈسٹرب نہ ہو. رکھے, ہاں جاری رکھے, نہیں تو کریں, ڈسٹرب نہیں کریں جی ٹھیک پلیز. ہے, نہیں تو میں اس کو باقاعدہ ابھی دکھا بھی دوں گا ایسا اٹس مسئلہ. اوکے, اچھا اٹس شیخ اوکے. صاحب اب کیا ہوا, اب بروز اور اوتار یہ ہم مانا ہے, یہ ہم مانا ہے مرزا صاحب کے بقول. تو اب ہم چلے ہیں کہ بروز کی اور اوتار یہ دو علیحدہ ورڈز اور ٹرمز کو مرزا صاحب نے جہاں استعمال کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب اس طرف چلتے ہیں. ہوا اصل میں ناظرین یہ میرے دوستو کہ مرزا صاحب نے چمکھی دعوے کیے ہوئے تھے, یعنی وہ مسلمانوں کے لیے مہدی کا دعویٰ رکھتے تھے, عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کا دعویٰ رکھتے تھے, ہندوؤں کے لیے انہوں نے پھر یہ دعویٰ رکھا کہ میں کرشن ہوں. کرشن جو ہے بیسیکلی وہ ایک اوتار تھا وشنو کا. یاد رکھیں ہندو مذہب کے اندر جو اوتار ہے وہ بھگوان کا اوتار مانا جاتا ہے. بھگوان کے اوتار کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ کانسیپٹ مانا جاتا ہے کہ جو بھگوان ہے, جو وشنو ہے, وہ دنیا میں اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور برائی پاپ کا ناش کرنے کے لیے, برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک انسانی شکل میں اپنی طاقتوں, اپنے اختیارات کو جاری کرتا ہے, اس کو وہ اوتار کہتے ہیں. مرزا صاحب نے سمجھا کہ اوتار شاید وہ نبی کو کہتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ سمجھا, جبکہ اس میں وہ الہی پرتو مانتے ہیں. نبوت کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. اب ہم چلنے لگے ہیں مرزا صاحب کے حوالوں کی طرف, جس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. یہ جی آپ کی اسکرین کے اوپر ایک حوالہ ہے, روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 474. کہتے ہیں رہے اوتار سو اصل میں سنسکرت کی زبان میں نبیوں اور رسولوں کو اوتار کہتے ہیں. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اوتار. اچھا شیخ صاحب یہاں پر آگے نا بڑی مزے کی باتیں ہیں, جس میں اوتار کو وہ رسول اور نبی کہہ رہے ہیں اور بروز کو اوتار کہہ رہے ہیں, جبکہ بروز. اچھا ایک اور چیز بھی یہاں مجھے لگے ہاتھ یاد آ گئی تو میں یاد کروا دیتا ہوں. دیکھیں بروز صرف اور صرف اچھے لوگوں کا نہیں ہوتا, قادیانیوں کے نزدیک بھی اور صوفیاء کے نزدیک بھی. اب مسئلہ یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو مرزا صاحب نے استعمال کی ہیں یہ ہمارے صوفیوں نے بھی استعمال کی ہوئی ہیں. آپ طبقات شارانی اٹھائیں, فصوص الحکم اٹھائیں, آپ انسان کامل اٹھائیں, آپ شیعوں کی تصوف کی, یعنی آپ جتنی تصوف کی کتابیں ہیں شیخ صاحب اٹھائیں, اس میں بروز کو مور اور لیس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اجسام میں اظہار کرتے ہیں
اور ان کے سامنے مجسم آ جاتے ہیں مختلف لوگوں کی شکل میں نعوذ باللہ، اور آ کر کہتے ہیں میں محمد ہوں. یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں. اچھا، اب اور یہی کانسیپٹ جو ہے لوگوں نے بروز کے بارے میں، صوفیاء نے اللہ کے بارے میں بھی کلیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ جی وہ کہہ دیتے ہیں ان الحق. حسین بن منصور حلاج جو ہے اس کے دفاع میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جی اس نے جو ان الحق کہا تھا وہ اللہ ہی بول رہا تھا نا جی اس دوران میں سے. تو یہ دفاع، یعنی انہوں نے یہ دفاع کیا ہے. تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی اکیلا مجرم نہیں ہے، پھر یہ سارے مجرم ہیں جنہوں نے یہ ڈرامے کیے. معذرت کے ساتھ میں تو سب کو مجرم سمجھتا ہوں. اب میں جو کہنے لگا تھا شیخ صاحب کے بروز سے جو مجھے کانسیپٹ سمجھ آیا شیخ صاحب، وہ یہ ہے کہ بروز صرف انبیاء کا نہیں ہوتا، بروز ان کے بقول شیاطین کا بھی اور کفار کا بھی ہوتا ہے. یعنی عین ممکن ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی ابو جہل کا بھی بروز موجود ہو. جی اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نبی کا بروز حاصل کرنے کے لیے تو ارادہ درکار ہو. بڑی توجہ سنیے یہ بات. یعنی یہ سوال میرا ایک ہے کہ نبوت کا بروز حاصل کرنے کے لیے یا کسی ولی کا بروز حاصل کرنے کے لیے تو ارادہ اور اطاعت ضروری ہو. کیا جو شیطان یا جو برا انسان ہے وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے ابو جہل کی اطاعت کرنی ہے اور ابو جہل کا بروز حاصل کرنا ہے، یا فرعون کی اطاعت کرنی ہے تو فرعون کا بروز حاصل کرنا ہے؟ کیا ایسا کانسیپٹ موجود ہے؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے ہمارے احمدی دوستوں کے لیے. ہاں کہ اگر آپ نے اولیاء کا، صلحاء کا اور نیک لوگ ابرار کا آپ نے بروز تلاش کرنا ہے تو اشقیاء کا، جہلاء کا اور ظالمین کا، ضالین کا، ٹھیک ہے، گمراہوں کا اگر آپ نے بروز دیکھنا ہے تو کیا اس میں بھی ارادہ اور اطاعت شامل ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس پر ذرا کام کیجیے گا. یہ چیز میں شیخ صاحب رکھنا چاہتا تھا. اب ہم چلتے ہیں اگلے حوالے کی طرف شیخ صاحب، جس میں مرزا صاحب آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اور یہ بروز کا عقیدہ جو ہے کچھ نیا نہیں ہے. یہ جو بروز کا عقیدہ ہے یہ نیا نہیں ہے. اب یہ عقیدہ وہ کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ ذرا توجہ. کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بھی اس عقیدے کا ذکر پایا جاتا ہے. چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں جو ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کو یہود اپنی غلطی سے یہی سمجھتے رہے کہ خود ایلیا نبی ہی آسمان پر سے نازل ہوگا، آخر وہ بھی بروز ہی نکلا اور ایلیا کی جگہ آنے والا یحییٰ نبی ثابت ہوا. اور یہود کا یہ اجماعی عقیدہ کہ خود ایلیا ہی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا جھوٹا پایا گیا. ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی بروز کا عقیدہ تھا اور پھر غلطیوں کے ملنے سے اسی عقیدے کو تناسخ سمجھا گیا. اچھا، اس چیز سے شیخ صاحب دو چیزیں سمجھ آئیں. وہ یہ ہے کہ بروز کا جو عقیدہ ہے یہ قدیم عقیدہ ہے اور یہ ہندوؤں میں بھی پایا جاتا تھا. اور دوسری چیز سے جو سمجھ آئی وہ یہ کہ بروز اور تناسخ جو ہے یہ ایک عقیدہ نہیں ہے. تناسخ بیسیکلی بروز کی یا اوتار عقیدے کی بگڑی ہوئی شکل ہے، غلطیوں میں. اچھا، اگلے حوالے پر چلتے ہیں چیزوں کو مزید سمجھنے کے لیے. شیخ صاحب یہ آ جائیں جی. کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 291. ابن عربی صاحب آ گئے ہیں جی. اپنی کتاب میں جو ان کی آخری کتاب ہے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ تو آئے گا مگر بروزی طور پر، یعنی کوئی اور شخص اس امت کا عیسیٰ کی صفت پر آ جائے گا. یعنی بروز میں کسی شخص کی صفات آ جاتی ہیں، وہ شخص خود نہیں آتا. صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اس طرح پر دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے. ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں. لے جی، یہاں میں آپ کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے پر کہ بروز اور اوتار کو انہوں نے ایک مقام پر رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی، ہندوؤں میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے کہ اوتار کو آپ توجہ اور اطاعت سے حاصل کر سکتے ہیں. ہندوؤں کا جو اوتار کا کانسیپٹ ہے وہ اوپر والا اپنے اختیار سے کسی شخص کے اندر پیدائش سے ہی اختیار کرتا ہے، یعنی اوتار پیدائشی اوتار ہوتا ہے. مگر ہندوؤں میں ایک دوسرا کانسیپٹ ہے جس کو رشی کہتے ہیں. رشی جو ہے وہ اطاعت سے، توجہ سے، ریاضت سے، مجاہدوں سے، محنت و مشقتوں، کشتوں سے وہ بندہ حاصل کرتا ہے جو بروز حاصل کرتا ہے.
تو مرزا صاحب یہاں بروز اور اوتار کو سیم کر رہے ہیں، جبکہ اوتار ہندو مت کے اندر ہے ہی ٹوٹلی اور کانسیپٹ ہے، اور بروز ٹوٹلی اور کانسیپٹ ہے مرزا صاحب کے بقول اور خود جماعت احمدیہ کے بقول، کیونکہ بروز جو ہے وہ بتدریج حاصل کیا گیا ہے فنا فی الرسول ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں انہوں نے بروز اور اوتار کو ایک جگہ پر رکھا. آگے شیخ صاحب حوالہ ہے ایک بڑا مزے کا. شیخ صاحب حلول کا عقیدہ صوفیوں کے ہاں ایک بڑا مارکۃ الآراء عقیدہ مانا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پورے کا پورا مستقل وجود، شعوری وجود، ایک مستقل دوسرے شعوری وجود کے اندر حلول کر جاتا ہے. مثال کے طور پر چینی جو ہے یہ مستقل وجود ہے، یہ پانی کے اندر ڈالتے ہیں، پانی کے اندر ضم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، جس کو تحلیل کہتے ہیں. اسی طریقے سے رنگ ہوتے ہیں، وہ تحلیل کر جاتے ہیں. تو مستقل وجود دوسرے مستقل وجود کے اندر تحلیل ہو جائے، ضم کر جائے، دونوں مٹیریل ہیں دونوں مٹیریل ہیں جی. تو مرزا صاحب نے شیخ صاحب حلول کا عقیدہ بھی رکھ لیا ہے. یہ جی آگے چلتے ہیں. بروز، اور یہ آ جائے گا اب آپ کے سامنے مزید چیزیں کھل کر. پہلے میں نا بروز کو ایک اسلامی اصطلاح کے طور پر شیخ صاحب یہاں پیش کیا، اس حوالے کو پہلے دیکھ لیں، پھر ہم حلول کی طرف بھی چلتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بروز کو اسلامی اصطلاح کیسے ثابت کیا. یہ جی حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 28 کے اوپر، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے حوالے سے. کہتے ہیں جی میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو اوتار ہے نا، مجھے وہ بنایا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اوتار میں ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اوتار میں ہوں. شیخ اب دو ڈیفرنٹ اوتار ہیں جو ایک شخص کے اندر آئے ہیں، جو دو ڈیفرنٹ بروز ہیں وہ ایک انسان کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اوتار ہندو مت کے مطابق ایک ہی آتا ہے اور وہی رہتا ہے، اور یہ دو اوتار ایک جگہ پر اکٹھے کر رہے ہیں. جو اگر عامر یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ اوتار جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے یہ شروع میں بتایا کہ یہ ہائیسٹ جو سپر پاور ہے وہ اپنا نمائندہ ایک بھیجتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انبیاء کو اپوائنٹ کرتے ہیں. مطلب یہ بالکل وہ چیز اس کے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو اب یہ جو بھیجنے والا ہے یہ خود مطلب اس کو بنا رہے مرزا صاحب. اب بتا ایگزیکٹلی he was so confused. I'm sorry to say چلیں ٹھیک ہے، وہ چونکہ بہت زیادہ شیخ صاحب. اور میں ایک اور چیز بھی جی میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں ناظرین کو کہوں گا جو ہمارے احمدی دوست بالخصوص سن رہے ہیں، کہ وہ اس ایک عجیب و غریب ملغوبے کو سمجھیے گا، جو کہ مرزا صاحب آگے خود کہیں گے کہ میں معجون مرکب ہوں، یعنی میں کھچڑی بن. مرزا صاحب آگے خود کہیں گے کہ میں کھچڑی ہوں سب کی. ٹھیک ہے. مگر شیخ صاحب اس سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ بروز کو مرزا صاحب نبوت کہہ رہے ہیں اور اوتار کو بھی نبوت کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طریقے سمجھے. لاجک میں ایک ٹرم از اکول ٹو استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اگر if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C. کہ اگر A جو ہے وہ B کے برابر ہے اور B C کے برابر ہے تو نتیجہ نکلا A is equal to C. اب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوتار جو ہے وہ نبوت کے برابر ہے، یعنی اوتار رسول اور نبی کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اوتار از اکول ٹو بروز، دین بروز از اکول ٹو نبی اور رسول. اب میں یہ پوچھنے لگا ہوں کہ جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں کیا وہ بروزی گزرے ہیں یا حقیقی گزرے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہر اوتار جو ہے وہ رسول اور نبی ہے، اور ہر اوتار وہ بروز بھی ہے ان کے بقول، کیونکہ بروز اور اوتار سیم ہے، ہم مانا ہے. تو بروز اور اوتار اگر ہم مانا ہے اور اوتار جو ہے وہ نبوت رسول ہے، دیٹ مینس کہ بروز جو ہے از اکول ٹو نبی اور رسول. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک نبی سرے سے ہی بروز تھا، حقیقی تھا ہی نہیں، یعنی کاپی سے کاپی ہوتی گئی ہے. شیخ صاحب اوریجنل تھا ہی بیچ میں کوئی نہیں. پھر کانسیپٹ تو یہ چیز سمجھ آتی ہے. خیر بہرحال آگے ہم چلتے ہیں اس حوالے کی طرف. یہ جو میں نے دکھایا اب وہ سب سے نیچے آ جائیں، یعنی تیسری ریڈ جو ہائی لائٹ ہے وہ پڑھیں عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی. اب یہ پوری عبارت جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں لکھا ہے کیوں ہوں، ایک لقب ایسا ہے ویسا ہے.
آگے نیچے آ جائیں. کہتے ہیں یہ وہ اصطلاح ہے, یہ وہ اوتار کی پوری اصطلاح ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں. سو مجھے 2 بروز عطا ہوئے ہیں, بروز عیسیٰ و بروز محمد. اب نیچے شیخ صاحب دیکھیں کیا لکھا ہے ریڈ میں. مرکب, مجنون مرکب. ہاں, وہ کہتے ہیں غرض میرا وجود ان دونوں نبیوں کے وجود سے بروزی طور پر ایک بروزی طور مجنون پر ایک مرکب ہے. مجنون مرکب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چونچوں کا مربع جو ہے وہ تیار ہو گیا شیخ صاحب, کھائیں اور ہاضمہ ٹھیک کریں. یہ اب اچھا جی, سوری, مجھے یہاں پہ وہ بات کہنی پڑے گی کہ جیسے ہمارے دیہات کے اکثر لوگ, میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں, شادی بیاہ پہ جاتے تھے نا تو وہ میٹھے اور نمکین چاول جو تھے نا وہ دونوں کو ملا لیے. جی 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 ایگزیکٹلی, یہ وہی سین ہوا ہے شیخ صاحب. یہ وہی ہے. اچھا شیخ صاحب یہ دیکھیں, یہاں تک مسئلہ تھا بروز کا اور اوتار کا. اب میں ایک آپ کو حوالہ سناتا ہوں جی, حلول. اور اس میں مرزا صاحب نے جو ٹرم استعمال کیا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی ٹرم ابن عربی نے بھی استعمال کیا فصول الحکم کے اندر. دیکھیں جی, روانی خزائن جلد 5 صفحہ 346, آئینہ کمالات اسلام کتاب ہے. کہتے ہیں کہ جناب یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبے کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے. اچھا, یہ جو کانسیپٹ ہے نا شیخ صاحب, یہ صوفیاء کا کانسیپٹ تھا. صوفی کہتے تھے کہ چونکہ آپ آخر الزمان ہیں, خاتم النبیین ہیں, تو آپ کا جو پرتو ہے نا, جو آپ کا امیج ہے, وہ ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے. جس طرح ہندوؤں کے ہاں کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ جی بھگوان جو ہے نا وہ کارما کی شکل میں ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں اوتار میں آتا ہے مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہر زمانے میں. اب یہ بیسیکلی صوفیوں کا عقیدہ تھا کہ ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے, اور حقیقت محمدی کا حلول ہمیشہ کسی کامل متبع میں ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے. جو احادیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا, اس کا نام میرا ہی نام ہوگا, اور اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا. شیخ صاحب اگلا جملہ آپ کے لیے قابل توجہ اور احمدی دوستوں کے لیے بھی, گرین والا. اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو یہ اسی نزول روحانیت کی طرف شیخ صاحب مجھے ہنسی آ گئی, میں معذرت چاہتا ہوں کہ یعنی ایک بندہ استدلال کر رہا ہے, نبی ہے, بروز ہے, اوتار ہے, وہ کہہ رہا ہے اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں. اچھا, خود ایک جگہ کہہ چکا ہے ساری حدیثیں مخدوش اور ضعیف ہیں. شیخ صاحب یہ کیا ہے یار احمدی دوستو, ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ انہی حدیثوں سے استدلال کر کے خود ہی اعتراف کر رہے ہیں اگر یہ ٹھیک ہیں. یار کمال ہے. اچھا میں شیخ نے صاحب آپ کو آگے سنیں بتایا نا ذرا. کہ he was confused, he never sure about anything completely. جی. اچھا شیخ صاحب آگے دیکھیے گا جملہ کیا کہتے ہیں. ایک تو ہے نا حدیثوں کے بارے میں, شیخ صاحب وہ اس بارے میں بھی کنفیوز تھے کہ یہ کون ہوگا. دیکھیں آگے کہتے ہیں, صدہا ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں حقیقت محمدی متحقق تھی, اور اند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمدی احمد تھا. اب اچھا اگلی عبارت اس سے پیچھے والی, لیکن وہ نزول کسی خاص فرد میں محدود نہیں. یعنی یہ جو نزول ہوگا بروزی طور پر, ذلی طور پر, یہ کسی خاص شخص کے اندر محدود ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب آپ جو تخصیص کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کا تخصیص کا دعویٰ تو باطل ہو گیا کہ وہ میں ہوں. باطل ہو گیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں ہی مخصوص کیا گیا, آپ نے انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہوا ہے کہ میں اس کے لیے میں ہی مخصوص تھا, مخصوص کیا گیا. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس دعوے سے کوئی محدود اور مخصوص ہی نہیں ہے؟ تو شیخ صاحب یہ ہے وہ حلول کا تیسرا ٹرم جو کوائن کی ہے, جو ٹپیکل صوفیہ کی ٹرم ہے. شیخ صاحب آپ دیکھیں, حلول جو ہے نا, حلول یہ چند صفات کا تقاضا نہیں کرتا. حلول کا مطلب ہے ڈٹو وہی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا جو دوسری چیز کے اندر تھا, اس کو کہتے ہیں حلول. حلول ایسا نہیں ہے کہ میرے میں چند صفات آ جائیں تو جناب میں کہہ دوں میرے میں فلاں کا حلول ہو گیا. مثال کے طور پر اگر میری آواز اچھی ہے تو میں کہوں محمد رفیع کا حلول مجھ پہ ہو گیا. نہیں, حلول کا مطلب یہ ہے کہ تو اسی شخص کا آنا, ایک صفت کا مل جانا مماثلت ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مگر حلول کر جانا یہ اور ہی گیم ہے. حلول کا مطلب ہے مکمل ایک شخصیت کا, مکمل سافٹ ویئر کا اپنے اندر آنا. اب یہ یہاں کہہ رہے ہیں حلول ہوگا. تو اوتار
بروز اور حلول، یہ تینوں ٹرمز آپس میں سیلف کانٹرا یعنی یہ باہم متضاد ہیں، مخالف ہیں، متصادم ہیں اور کانٹراڈکٹری ہیں، تو ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، اگلے حوالے میں شیخ صاحب چلتے ہیں، تاکہ اچھا یہ بڑا مزے کا حوالہ ہے، اس کو میں یہاں یہ کلیم کرنے لگے آپ اس اوتار سے، یہ اب کلیم کریں گے ناظرین، تو آپ نے توجہ اس حوالے کی طرف رکھنی ہے، بڑا مزے کا یہ حوالہ ہے۔ اور شیخ صاحب میں نا اس کلیم کے بعد بتاؤں گا کہ مرزا صاحب نے بیسیکلی یہ کلیم ہندوؤں کے لیے کیا کیوں، خود ہی بتا دیا ایک جگہ پر۔ مرزا صاحب اصل میں تھے منصف مزاج، خود ہی بتا دیتے تھے کہ میرا پلان کیا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، یعنی انہوں نے اڈا نہیں لگایا کہ کوئی جانچے گا، کوئی تحقیق کرے گا، کوئی شک کرے گا، کہتے میں خود ہی بتا دیتا ہوں، شک کیوں کرتے ہو؟ اچھا اتنی محنت آپ نہ کریں، اتنی محنت کہاں کرے گا کوئی 21ویں صدی میں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 228 لیکچر سیال کوٹ، اس میں فرسٹ ٹائم مرزا صاحب نے کھل کر کہا تھا کہ میں کرشنا ہوں، میں راجا کرشنا ہوں، کھل کے کہا۔ کہتے ہیں جی اخیر یہ بھی واضح ہو کہ میرے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے۔ جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، ایسے ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے دو لائنیں چھوڑیں، سکپ کریں، آپ نے پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ کہتے ہیں ایسے ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا۔ آگے کہتے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب یعنی اوتار کی ٹرم کو انہوں نے کیوں استعمال کیا، یہ آپ پتہ چل گیا۔ یہ کیا مقصد تھا؟ ہندوؤں میں جو سب سے بڑا کرشن تھا، راجا کرشن، جس کو رودر گوپال بھی کہتے تھے، رودر گوپال، اس کا بھی آگے جا کے وہ استعمال کریں گے اپنے سامنے، ان کا جو نام تھا صفاتی، تو وہ انہوں نے اس کا اوتار بننا تھا۔ یہ انہوں نے کلیم کر دیا کہ میں جی وہ اوتار بننے کے لیے آیا ہوں۔ اب آگے ہم اس کی وجہ بتائیں گے کہ شیخ صاحب انہوں نے یہ اوتار کا کیوں کیا تھا ہندوؤں کے اندر جا کر، یہ خود ہی بتا دیں۔ پیچھے جو بات کی انہوں نے عامر کہ میں محمد اور عیسیٰ دونوں کا ہوں، اب یہاں پہ کرشن کو ساتھ لے کے تین ہو گئے ان کے اندر جی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تین کا وہ مجموعہ مرکب وہاں جو تھی اس میں ایک اور جز کا اضافہ، ہاں مطلب میرے خدا، جی جی دیکھیں ذرا شیخ صاحب کیا ہوا ہے۔ اچھا جی شیخ صاحب، اب مجھے جو سمجھ آئی ہے نا کہ انہوں نے یہ کرشنا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا، یہ انہوں کو خود ہی الہام آ گیا، اور ملفوظات کی جلد نمبر 6 صفحہ 158 کے اندر، یہ 1984 کا ایڈیشن ہے، یہ آپ کو islam.org پر مل جائے گا، ملفوظات جلد 6 صفحہ 158، 20 اکتوبر 1903 کو کہتے ہیں مجھے خام آیا، کہتے ہیں ایک بڑا تخت جو ہے وہ مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے، جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے۔ پھر تمام ہندو روپے وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا، اے کرشن جی رودر گوپال۔ نہیں شیخ صاحب، یہ ریڈ ہائلائٹڈ جو ہے شیخ صاحب دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے۔ یہ اصل مقصد تو خود ہی انہوں نے بتا دیا ہے مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا شیخ صاحب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک مقاعدہ خواب آیا کہ یہ کیسے کرشن کا اوتار ہے، وہ خواب بھی میں سنانا چاہتا ہوں، بہت مزے کا خواب ہے، پلیز جی وہ سنیں جی۔ خواب کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر کشفی طور پر، نہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 317 تحفہ گولڑویہ، کہتے ہیں کشفی طور پر ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا بڑا عالم سنسکرت کا لگ رہا ہے، اور وہ کرشن جی کا بھکت ہے۔ اس کو میں نے دیکھا کہ نہایت معتقد وہ میرے سامنے کھڑا اور مجھے مخاطب کر کے بولا کہ ہے رودر گوپال، تیری استت گیتا میں لکھی ہے، تیری استت گیتا میں لکھی ہے، یعنی تیری پیشین گوئی گیتا میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی وقت میں نے سمجھا کہ تمام دنیا ایک رودر گوپال کا انتظار کر رہی ہے، کیا ہندو اور کیا مسلمان اور کیا عیسائی، وہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر اپنے اپنے لفظوں اور زبانوں میں۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان امام مہدی کا، عیسائی عیسیٰ کا، ہندو جو ہیں وہ رودر گوپال کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ میں ہوں۔ یہ کشفی طور پر کہتے ہیں مجھے حالت دکھائی گئی، مگر شیخ صاحب یہاں حاشیہ پڑھنے والا ہے۔
हाशिया छोड़ने के काबिल नहीं। हाशिया सुने, हम्म, हाशिया कहाँ शुरू होता है जी? जहां कृष्ण को स्टार दिया हुआ है, ऊपर से दूसरी लाइन में एक आलिम आदमी है जो कृष्ण का निहायत दर्जा मोतकद है, ये स्टार है हाशिया नीचे, ये पढ़ने वाला है। कहते हैं वाज़ेह हो कि खुदा ताला ने कश्फी हालत में बार बार मुझे इस बात पर इतला दी है कि आर्या कौम के कृष्ण नाम एक शख्स जो गुजरा है वो खुदा के बरगजीदों और अपने वक्त के नबियों में से था, और हिंदुओं में अवतार का लफ्ज दर हकीकत नबी के हम माना है। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी। अच्छा, ये हाशिया इसलिए मैंने पढ़ा शेख साहब कि ये अवतार जो है ये नबी के हम माना लिखा है, और पिछला हवाला जो मैंने पढ़ा था उसमें अवतार और बुरूज को हम माना लिखा है। हम्म। ठीक है, अच्छा, यानी मतलब उतार बुरूज नबी बनाता है, उतार नबी बनाता है, यहाँ पे उसको हम पल्ला कर हम दिया माना। गया उसके। अच्छा हाँ, हाँ अच्छा, जी। एक तो ये हवाला मैं देना चाह रहा था हम्म, कि इसको इस तरीके से देख लें। एक और शेख साहब मजे का हवाला है जिसमें अल्लाह माफ फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवतार बनने की क्या वजह बयान की गई है, वो भी जरा काबिल समात है। और मैं मेरे हमदी दोस्तों को कहूंगा कि क्या इस तरीके से आप एक मनसब को जस्टिफाई करना चाहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस तरीके से मिर्जा साहब ने किया है? तो मैं बड़ा मातरत खा हूं, ये जरा देखिए। कहते हैं जी रूहानी खजान जिल्द 17 सफा 263 के ऊपर एक वाकया दर्ज कर लिया अपनी तरफ से। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि देखें जी आप कानियत कुरान को फैलाने की इतनी मुश्किल पड़ गई है तो आप किधर हैं, आप आए ना, आपकी जरूरत है। तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने जवाब दिया कि देखो मैं बरूज के तौर पर आता हूँ मगर मैं मुल्क हिंद में आऊंगा। ठीक है जी, हाँ, कहते हैं मैं बरूज के तौर पर आऊंगा, हकीकत में मैं नहीं आ सकता, बरूज के तौर पर मैं डील करता हूँ, बरूज के तौर पर आऊंगा, मगर आऊंगा मैं इंडिया में भाई। ठीक है ना जी, इंडिया में आऊंगा। तो उसकी वजह फिर आगे सारी बयान की हुई है। फिर आगे कहते हैं चूंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्बे आयत व आखरी न मिनहुम दोबारा तशरीफ लाना बजुज सूरत बरूज गैर मुमकिन था, यानी बरूज की बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया मजबूर थे, आ नहीं सकते थे, आना मगर बरूज के बगैर आ नहीं सकते थे। तो इसीलिए ये सिस्टम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरूज का इख्तियार किया। अब वो शेख साहब ये जो हाशिया ना, ये हाशिया, ये स्टार लगा हुआ है जो रेड दूसरी लाइन है के तौर पर आता हूँ, हाशिया, ये हाशिया में पढ़ा देखना है, आपको फर्क पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है और क्या मामला है। ये जी हाशिया, जी जी। ये देखें जी 263 है, इसी पेज का हाशिया मैंने जूम इन करके मैंने लगा दिया। कहते हैं चूंकि, कहते हैं वजह क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा आना था। ये ना मैंने, अच्छा शेख साहब मैंने ना ये वजह दोबारा पूछूंगा, एक मेरे जहन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जब मैं इस पर देख रहा था ना, वो सवाल जो है मैं पब्लिक के सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि जो जमात अहमदिया की है शेख साहब आप भी उस सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये क्या करना क्या चाह रहे थे बेसिकली। ठीक है, ये सवाल जरा देखिएगा, हवाला मैं पहले पढ़ दूं। कहते हैं जी पहले ये नाजरीन सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा दुनिया में आने की वजह क्या हो सकती है, आमदे सानी की वजह क्या है, क्या जरूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर बुरूज में आए, क्या जरूरत है, ये वो जरूरत बयान होने लगी है। तो निहायत तवज्जो के साथ सुनिए। कहते हैं चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फर्ज यानी नबवी नबूवत का फर्ज मनसबी जो तकमील इशात हिदायत है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बावजह अदम वसाइल इशात गैर मुमकिन था, इसलिए कुरान शरीफ की आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सानी का वादा की दिया गया। इस वादे की, हालांकि ये वादा दिया गया नहीं दिया गया ये अलग बात है, ये बोंगी मारी है मिर्जा साहब ने भी माजरत के साथ, और मक्खी पर मक्खी आज तक मुरब्बी मारते आ रहे हैं। इस आयत का तर्जमा भी गलत करते हैं, शान नजूल भी गलत पढ़ते हैं, तफसीर भी गलत करते हैं और इस्तदलाल भी बोंगी मारते हैं माजरत के साथ। कहते हैं जी इस वादे की जरूरत इसी वजह से पैदा हुई कि ता दूसरा फर्द मनसबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी तकमील इशात हिदायत दीन जो आपके हाथ से पूरा होना चाहिए था, ये पूरा होना चाहिए था से मुराद क्या है शेख साहब? अस्तगफिरुल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकम्प्लीट अपना जो फर्ज मनसबी था मंसूबी इशात है, दीन का, या वो यस, मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नामुकम्मल छोड़ के चले गए, जबकि मेरा इनकम्प्लीट है। ख्याल क्या शेख साहब मिर्जा यहाँ साहब मैं आप रोक कर यहाँ आगे पे मैं पढ़ूंगा अभी, यहाँ मैं
نہیں میں یہ صرف جی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا مرزا صاحب نے حجت الوداع کا خطبہ نہیں سنا ہوا تھا؟ اللہ شیخ صاحب یہی تو میں کہنے لگا تھا، میرے منہ کی بات کر اوہ دی ماشاء سوری اللہ آپ سوری نے، یہیں تو روک کر یہ بات سوری کرنے لگا تھا ماشاء اللہ. نہ 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 سوری. شیخ صاحب ماشاء اللہ آپ پک کر جاتے ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی مائنڈ ریڈر ہیں. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ مرزا صاحب کو کیا یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ یا احمدی دوستوں کیا آپ نے وہ خطبہ نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی؟ تو صحابہ کرام ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں بلا، بالکل، ایبسولوٹلی ڈن، آپ نے ختم کر دیا اپنا کام. تو آپ نے کہا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، اور بلغو، اب تم نے آگے پہنچانا ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. نبی کی ڈیوٹی تو پوری ہو چکی تھی. اچھا اب ہوں اس وقت باعث سے عدم وسائل پورا نہیں ہوا، سو اس فرض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانے میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے. شیخ صاحب میرا اب سوال جو میں رکھنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ ہے، ذرا دیکھیں، احمدی دوستوں کو بھی کہتا ہوں، اوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزا صاحب کے بقول اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. پوری نہ کرنے کی وجہ عدم وسائل تھے، جن وسائل سے پوری ہوں دنیا میں معاملات جانے تھے. یا احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی پوری کر دی اور اس کا اعلان بھی کیا، ہوں مگر مرزا صاحب بضد ہیں کہ پورے نہیں ہوئے، اور پورا کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہے وہ بروزی ہے اور آمد ثانی ہے. ہوں شیخ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے بروزی طور پر آپ ہی کے آنے کی ضرورت کیوں ہے جبکہ آپ کی امت کے اندر لوگ پورا کرنے کے لیے موجود ہیں؟ یعنی آمد ثانی ہوں اور ہوں وہ بھی ہوں بروزی کی ہوں ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب اس کام کو کرنے والے دوسرے لوگ موجود ہیں. یعنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک ویکنسی تیار کی گئی ہے، جان بوجھ کر دھکے سے، کہ کسی ہوں طریقے سے مرزا صاحب کو اس کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے جبکہ ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تھا میرا سوال. میں مرزائی دوستوں کو کہتا ہوں کہ ذرا سوچو کہ کیا مرزا صاحب کے چلے جانے کے بعد یا مرزا صاحب کے آنے سے پہلے یہ کام دین کی اشاعت کا کیا نہیں جا رہا تھا؟ وہ مرزا صاحب نے آ کر وہ کون سی اشاعت کی ہے جو مرزا صاحب سے پہلے ممکن نہ تھی؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آمد ثانی، بروزی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے دین کا کام ہی مکمل نہیں کیا تھا، اشاعت کر ہی نہ سکے، پوری مجبور رہ گئے، بے بس ہو گئے نعوذ باللہ، اور وہ پوری کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے طریقے اختیار کرنا پڑے ان کو بروزی طور پر آنے کے لیے. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کیا منطق ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے جس کو آپ انٹروڈیوس پبلک کے سامنے کروانا چاہ رہے ہیں؟ دھکے سے ایک انسان اپنی جگہ بنانے کے لیے آل بول بک رہا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک ہے. ہاں عامر بہت اور زبردست. ہوں جی، اور شیخ صاحب میں بس اس کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ پھر آپ کی رائے لیں، اور آپ کی ذات کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں مزید ویسے تو اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اس کے مگر 2 سیکنڈ یہ ہے کہ جی مزید اس پہ پروگرام کریں گے، اس کے اوپر جی جی مزید اس پہ مزید انشاءاللہ کریں گے. صرف میں اختتامی جو ہے نا کچھ باتیں کرنے لگا ہوں شور کہ پلیز گو. ان آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، جو ہمارے غیرت مند احمدی دوست ہیں وہ بھی، اور ہمارے مسلمان دوست جتنے بھی ہیں. یہ جو 2 حوالے میں دینے لگا ہوں، اس کے بعد کانوں کو ہاتھ ہی بندہ لگاتا ہے. ہوا یہ کہ جب آپ نے بروز اور اوتار کا عقیدہ دے دیا، اس عقیدے کے بعد جو خرافات نکلی وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. جو خرافات ابھر کر سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک پیش کرتا ہوں. جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوتار بنا دیا اور ذل اور بروز بنا دیا اور مکمل طور پر عین محمد بنا دیا، یہ دیکھیں جی اخبار بدر ہے، 14 صفحہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اور 1906 کا یہ شعر ہے شیخ صاحب، جی اوریجنل اخبار میرے پاس موجود ہے، 14 صفحہ، 1906 کا، اور اخبار البدر. یہ نظم لکھی ہے اکمل آف گولگے صاحب نے، گلے کے اکمل صاحب کی. یہ نظم بڑی مشہور ہے، اس کو میں زوم ان کر دیتا ہوں. پوری نظم ہے،
جو اس میں خرافات اور جو لغویات اور بکواسیات معاذ اللہ بولی ہے، وہ اب آپ زوم کر کے صرف میں وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، وہ پڑھ لیجیے۔ کہتے ہیں جی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں۔ تیری مدح سراہی مجھ سے کیا ہو کہ سب کچھ لگا دیا راز شاں میں۔ خدا ہے تو، خدا سے تو، خدا تجھ سے ہے واللہ، خدا سے تو، خدا تجھ سے ہے واللہ، تیرا رتبہ نہیں آتا بیاں میں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے انہوں نے بول دیا، اور اس میں جو جملے بولے جو قابل عقاب ہیں اور قابل مواخذہ ہیں، بلکہ کفر بتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شان میں، یعنی پہلے جو آئے تھے وہ کم شان تھی، اب بڑھ کر شان میں آئے ہیں، اور اکمل کہہ دیا ہے، یعنی پہلے نعوذ باللہ وہ اکمل سے نیچے تھے، ٹھیک ہے نہیں، یہ اس سے کم تھے اس رتبے کے اندر، اب وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اکمل صاحب نے معذرت کے ساتھ اکمل صاحب نے کہا ہے کہ پہلے سے وہ زیادہ رتبے کے اندر بڑھ گئے ہیں، پہلے وہ نامکمل تھے۔ اچھا خیر، اور پھر یہ جو جملہ آخر میں بولا شیخ صاحب، خدا سے تو، خدا تجھ سے ہے واللہ، ٹھیک ہے، یعنی خدا کے وجود کے لیے شاید ان کا وجود ہونا ضروری تھا مرزا صاحب کا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایک یہ حوالہ ہے۔ دوسرا حوالہ شیخ صاحب یہ پڑھنا چاہتا ہوں جی، الفضل اخبار 1936 اکتوبر کی حوالہ، اوریجنل میرے پاس ہے، اس کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ کو نظر آئے گا، رسول کریم کی بعثت ثانیہ۔ یہ جملے پڑھ کر انسان کے اندر غیرت ہو تو وہ شرم کرتا ہے کہ یہ کیا میں نے کیا بولا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا لکھتے ہیں جی، کہتے ہیں آپ جس ذات پاک کے فرمودہ کے مطابق جنت کے طالب ہیں، ہاں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے مطابق آپ جنت کے طالب ہیں نا، تو پھر اس کے فرمان کے مطابق اس کو کیوں نہیں مانتے کہ جو شخص اپنی تلوار کو چھوڑ کر، یعنی شیخ صاحب یہ جملہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی تلوار اور نیزے کو بند جلالی پوشاک زیبتن کر کے آپ ہی کے ملک میں 1300 سال کے بعد شریف لایا ہے۔ جی شیخ صاحب، جی مرزا صاحب کی آپ اطاعت اور ان کی شان بیان کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہی تو ہیں جو 1300 سال بعد اپنا نیزہ اپنی تلوار بند کر کے ایک زرق برق لباس پہن کر آپ میں آ گئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں لگے ہاتھ، پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جو کہ مرزا بشیر الدین چھوٹا صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا، ٹھہرے ذرا، اگر وہ اپلوڈ، ایک منٹ میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں شیخ صاحب تاکہ وہ پبلک کو دکھا دیا جائے کہ جب اوتار اور بروز اور بعینی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم آپ کرتے ہیں تو پھر کس قسم کے دھوکے اور عقیدہ آپ رکھتے ہیں۔ یہ حوالہ جی شیخ صاحب آپ کی اسکرین کے اوپر جی، کلمت الفصل پیج 158، کہتے ہیں کہ اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، فتدبرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے سارے شیخ صاحب، میں نا خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں اپنی بات کا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اب فرق سمجھیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، جو میں نے پیٹرن بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مسیل آتا ہے جس میں صفات ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ اطاعت کرتا ہے تو فنافر رسول کا عقیدہ، اور وہ اطاعت جب کامل درجے کو پہنچتی ہے تو بروز ہے، اور بروز از اکول ٹو اوتار ہے، اور اوتار اور نبی اور رسول ایک ہوتے ہیں، اس بحثیت سے
مرزا صاحب جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس ساری گیم کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایک بھی قرآن اور ایک بھی حدیث کوئی قادیانی، احمدی، مرزئی، مربی پیش کر دے، ہم اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں نہ صوفیوں کی ٹرمز چاہیے، نہ ہمیں ہندوؤں کے عقیدے چاہیے، نہ ہمیں بائبل کا ثبوت چاہیے. اوتار اور بروز سے نبوت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کوئی ایک آیت اور کوئی ایک حدیث پیش کر دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے میری ساری بات کا خلاصہ کہ اوتار اور بروز کیا ہے، کس طریقے سے اس عقیدے پر چلتے ہیں، بروز کا مقصد کیا ہوتا ہے، اوتار کا مقصد کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید اس پر بات ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کریں گے بھی، اس میں مزید باتیں کروں گا. تو بس آج اس کو مختصر رکھتے ہیں. میں رکھنے کا اس کو 1 گھنٹے کے لیے چاہ رہا تھا جس میں سوال جواب بھی کور کرتے، مگر 1 گھنٹے کی ہماری گفتگو چلی گئی. شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا اس پر بات کریں. جی شیخ صاحب اوور ٹو یو. تھینک یو السلام. سو مچ، تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ عامر، یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے، یہ جو آپ کا آج کا لیکچر ہے، یہ اتنا مفید ہی نہیں، انتہائی اہم ہے کہ اس پر اگر ہم نیک نیتی سے اور سیریسلی تھوڑا سا غور کریں تو موصوف غلام قادیانی کی شخصیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس شخص کے اندر کس قسم کی خواہشات تھیں، کس طرح کا اس کا ذہن تھا، کیا وہ سوچتا تھا، جو چیزیں وہ پڑھتا تھا اس کو اپنے اوپر کس طرح چسپاں کرتا تھا، اور ان کی تکمیل کے لیے وہ شخص کیا کیا منصوبے بناتا تھا، کہاں کہاں سے لے کے آتا تھا، چاہے بات اس کی سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس کو وہ اس طرح سے بنا کے پیش کرتا تھا کہ جس طرح یہ تمام جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں. عامر، یقین کیجئے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ اس لیکچر کے لیے کہ جو کچھ آپ نے جس طرح سے آسان زبان میں اس کو بیان کر دیا اور اس جزاک کو اللہ. واضح کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا. اگر میرے احمدی دوست تھوڑی سی زحمت کر لے، ذرا توجہ دے دیں، اگر واقعتاً ٹو بی آنیسٹ ود یو، یقین کریں اس میں میرے مخاطب، میرے بہن بھائی، ماں باپ، ہر بندہ اس میں میرا مخاطب ہے کہ خدا را اگر آپ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو اپنا دین، اپنا ایمان پیارا ہے، تو آپ ان باتوں کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، پری کنسیوڈ جو پہلے سے آپ نے اپنے عقائد رکھے ہوئے ہیں، جو پہلے سے آپ نے سوچ کے رکھا، اس کو ذرا صاف کر دیجئے، اپنی ذہنی سلیٹ کو صاف کیجئے اور عامر کی ان باتوں پہ غور کیجئے اور مرزا صاحب کو ان کی تحریروں کے اندر آج کے اس لیکچر کی چینل میں دیکھیے. یقیناً آپ کو فائدہ ملے گا، یقیناً آپ نتیجے پر پہنچ سکیں گے. لیکن اگر آپ تعصب کی پٹی آنکھوں پہ باندھے رکھیں گے، یقین کیجئے میرا یا عامر کا یا دنیا کا کسی کا نقصان نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اعمال کا نتائج اور اجر آپ کو ملنا ہے. آپ حق پہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر غلط ہیں تو ہمیں کوئی انعام نہیں ملے گا، آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر ہم غلط ہیں تو نقصان ہمیں ہوگا. سو لیٹس وی بی ویری فیئر ود آور سیلف. ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ہو. دیکھیے، یہ میں دوبارہ دہرا دوں اس چیز کو کہ زیتون چینل کسی کی تضحیک نہیں کرتا، زیتون چینل کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کو گالی نہیں دیتا. ہم وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں، ہم وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، ان چیزوں کا عقل کا استعمال کرتے ہیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہوئی ہے کہ تفکر کیا کرو، تدبر کیا کرو، سوچا کرو، غور کیا کرو.
ہم وہ بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے نظام کو بھی ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، مرزا صاحب کی تعلیم کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ چیز دیکھ لیں۔ اللہ کرے کہ ہماری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ عامر نے جتنی باتیں کر دی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز رہ سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی مزید اس کو لے کے چلیں گے آگے۔